बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 35 के साथ हाजिर हैं। जंग यरमुक जारी है और जंग यरमुक का 5वां दिन। कहते हैं कि हज़रत शरहबील बिन हसना और इनके हरीफ ने भी सुने, मगर चौंका अरबी कम जानता था, इसलिए इन्हें समझ ना आ सका और पूछने लगा कि ऐ अरबी भाई, तुमने ये क्या पढ़ा है? आपने फरमाया, मैंने वो कलाम पढ़ा है जो अहले अरब लड़ाई के वक्त पढ़ा करते हैं, ताकि उनके दिल में शुजाअत और बतालत का जज्बा मौज़न हो, और जो कुछ हमसे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है, इसका इत्मीनान दिलों में रासिख हो जाए। उसने कहा, तुम्हारे नबी करीम की ज़ुबान से क्या वादा किया गया है? आपने फरमाया, हमसे अल्लाह तबारक व तआला ने यह वादा फरमाया है कि वो हमारे लिए ज़मीन के तूल व अर्ज़ में फ़तह देंगे और हम शहर इराक़ और खरासान के मालिक हो जाएंगे। तुर्क खज़र और अल्लाह से हम लड़ेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत व आनत से इन पर फ़तेह और गालिब हो जाएंगे। उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम की कभी मदद नहीं फरमाते और तुम हम पर जुल्म करते हो, और जिस चीज़ का तुम्हें कुछ हक़ नहीं, इसको हमसे मांगते हो। आपने फरमाया, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का हुक्म दिया है। ज़मीन के हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व तआला ही हैं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहें इसका वारिस बना दें। मैं समझता हूँ कि तू कुछ अरबी ज़ुबान जानता है। अगर तू इबादत सलेब से तौबा करके दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए तो अहले जन्नत में शामिल हो जाए और तेरी रूह सादत को कबूल करे। उसने कहा, मैं दीन मसीह को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही दीन हक़ है। आपने फरमाया, ये ना कह कि मसीह अलैहिस्सलाम माबूद हैं, और ना इस बात का अक़ीदा रख कि वो मसलूब या मकतूल हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब तक ज़मीन पर ज़िंदा रखा और फिर इनको आसमान की तरफ उठा लिया। उसने कहा, मैं अपने कौल में किसी तरह नहीं फिर सकता। ये कहकर उसने अपनी गर्दन से सलेब को निकाला, उठा और आंखों पर रखा और बोसा दिया और इस्तानत तलब करने लगा। आपको देखकर ये गुस्सा बहुत आया और फरमाने लगे, कम वक्त, तुझ पर, तेरे साथियों पर और इन लोगों पर जो तेरे इस कौम में हमनवा हैं, लानत हो। यह कहकर आपने इस पर हमला कर दिया। इसने भी आपके हमले का जवाब दिया और दोनों मुहारिब इस तरह लड़ने लगे। दोनों ने घोड़े को चक्कर दिए। दोनों फरीकों की आंखें इनका तमाशा देखने लगी। मुसलमानों ने हज़रत शरहबील बिन हसना के लिए दुआ करना शुरू की। आपने जब हरीफ की शिद्दत और सख्ती देखी तो शिकस्त खोरदा लोगों की तरह मैदान से भागे। दुश्मन ने आपका ताक़ुब किया। आपने कुछ दूर जाकर घोड़े को ऐसा ऐसा किया, और जब समझ लिया कि अब दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया है तो एकदम घोड़े की बाग फेर कर नेज़ा हाथ में लेकर फुर्ती के साथ इसके सीने पर नेज़ा मारा, मगर दुश्मन ने वार खाली दिया और बिल्कुल सही और सालिम रहा और कहने लगा कि या माशरुल अरब, तुम इस मकर व फरेब को नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, बेवकूफ़, क्या तू नहीं जानता कि मकर व हीले का नाम ही हर्ब है और फरेब ही इसकी असल है? मैंने कहा, फिर तुम्हारे मकर ने क्या फ़ायदा दिया? कहते हैं कि ये कहकर फिर दोनों हरीफ जंग के फ़नून आश्कार करने लगे और यहाँ तक लड़े कि दोनों की तलवारें बेकार हो गईं, और इनके टूट जाने के बाद ये दोनों बहुत बुरी तरह आपस में लिपट गए। मुशरिक चूँकि नहायत अजीमुल जस्सा था और आप कसरत सियाम और क़याम की वजह से नहीं फुल जिस्म, इसलिए उसने इस ज़ोर से आपको दबाया कि आपका बंद सुस्त पड़ गया, और उसने इरादा कर लिया कि आपको ज़ैन से उठाकर कत्ल कर दूं। दोनों फरीक इन्हें देख रहे थे। ज़रार बिन अज़वर कहते हैं कि खुदा की कसम, ये देखकर मेरे बदन में आग लग गई और मैंने अपने दिल में कहा, ज़रार, तफ है तुझ पर कि ये काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब को शहीद कर दे और तू बैठा देखता रहे। आखिर तुझे इसकी मदद से किसने रोक रखा है? वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक चौकड़ी भरने वाले हरन की तरह पैदल ही इनकी तरफ चलते और भाग कर इनके करीब हो गए। इन दोनों को इनकी मतलब खबर न हुई।
ان کے ہاتھ میں جو خنجر تھا اس نے اس کو پیچھے سے اس رومی کی کمر میں اس زور سے بھونکا کہ دل تک چیرتا چلا گیا۔ یہ کشتہ ہو کے نیچے گرا اور حضرت شرحبیل بن حسنہ اس کی گرفت سے چھوٹ گئے۔ حضرت زرار نے اس کا گھوڑا پکڑا اور اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ نے اس کے پاس جا کے اس کا اسباب اتارا اور یہ دونوں حضرات اسلامی لشکر میں چلے آئے۔ مسلمانوں نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو مبارکباد دی اور حضرت زرار بن ازور کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ والی اعلان کا سامان حضرت شرحبیل بن حسنہ نے لیا تھا، حضرت زرار نے اس سے لینا چاہا اور کہا کہ یہ میرا حق ہے کیونکہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ نے کہا چونکہ یہ میرا حریف تھا اس لیے یہ مجھے ہی حق پہنچتا ہے، کہ دونوں حضرات حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت اقدس میں آئے اور فیصلہ چاہا۔ آپ نے یہ سوچ کر ممکن ہے کہ یہ میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی بارگاہ اعلیٰ میں لکھ دیا کہ یا امیر المومنین، ایک شخص میدان قتال میں ایک کافر کے مقابلے کے لیے نکلا، دشمن سے لڑا اور اپنی انتہائی کوشش کر چکا۔ دوسرا مسلمان اس کی اعانت کے لیے نکلا اور اس نے اس رومی کافر کو قتل کر دیا، تو اس کا سامان ان دونوں مسلمانوں میں سے کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس خط میں ان دونوں حضرات میں سے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ دربار خلافت سے جواب آیا کہ مقتول کا سامان قاتل کے واسطے ہے۔ چنانچہ جواب موصول ہونے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت شرحبیل بن حسنہ سے وہ سامان لے کر حضرت زرار بن ازور کو دے دیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ سے کسی مسلمان نے دریافت کیا کہ حضرت زرار نے وہ سامان کس طرح لے لیا؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ جل جلالہ کا فیصلہ ہے، جسے چاہیں وہ عنایت کرے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت زرار نے والی عطین کو تحقیق کر دیا، تمام رومیوں میں اس سے غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور ان میں سے ایک بہادر سوار نکل کے ہن من مبارزہ کا نعرہ لگانے لگا۔ حضرت زبیر بن عوام اس کے مقابلے میں تشریف لے گئے اور اسے قتل کر کے اس کا سامان اتار لیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی آپ نے مار دیا۔ تیسرا آیا، اسے بھی آپ نے قتل کر دیا۔ چوتھا آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس تمام کا سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ آج حضرت زبیر بن عوام نے رومیوں کے مقابلے میں بہت کوشش کی ہے اور خداوند تعالیٰ ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو خوب خرچ کیا ہے، مجھے خوف ہے کہیں نصیب آدھا وہ تھک نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے انہیں آواز دی اور قسم دے کر انہیں لوٹنے کے لیے فرمایا۔ آپ اپنی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ رومیوں میں سے ایک اور سردار نکلا جو والی اعلان کا دماد اور اس کا بادشاہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور جاتے ہی قتل کر ڈالا۔ اس کے سامان، تاج، پٹکے، سلیب، ذرہ اور سربند کا تخمینہ کیا گیا تو 15,000 کی ملکیت کا یہ سامان ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی خبر باہان کو دی گئی تو وہ غصے میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ ایک دن میں 2 بادشاہ ہم میں سے قتل کر دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ساتھ متفق ہو کر تیر چلائیں۔ انہوں نے متفقہ طور سے مسلمانوں کی طرف تیر چلانا شروع کر دیے اور ایک ہی دفعہ میں 1,00,000 تیر پھینک دیے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اولوں کی طرح تیروں کا میغ برس رہا تھا۔ لوگ کثرت سے زخمی ہو رہے تھے، حتیٰ کہ 700 مسلمان یک چشم ہو گئے، اور اسی واسطے اس دن کا نام یوم التعید، یک چشم ہونے کا دن رکھا گیا۔ منجملہ ان لوگوں کے جو یک چشم ہوئے تھے ان میں سے کافی سارے بہادر مسلمان بھی تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان تیروں کی بارش سے مسلمانوں کے لشکر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ چاروں طرف سے یہی آوازیں آنے لگیں، افسوس ہماری آنکھیں جاتی رہیں، افسوس ہماری بینائی جاتی رہی، اور اس قدر اضطراب واقعہ ہوا کہ گھوڑوں کی باگیں پشتوں کی طرف پھیر دیں۔ بہان ملعون نے جب مسلمانوں کے اضطراب اور گھبراہٹ دیکھی تو تیر اندازوں اور رومیوں کو اور زیادہ ترغیب دینے لگا۔ اپنے آدمیوں کو آواز دی، اے زنجیر والے لوگوں، مسلمانوں کی طرف چلو۔ جرجیر، کناتیر اور کوریر نے حملہ کر دیا، مگر بہان نے انہیں منع کیا اور کہا کہ حملے سے رکے رہو اور ان عربوں کو محض تیروں کا نشانہ ہی بنائے رکھو،
ان کے مغلوب کرنے کی تدبیر ان سے بہترین نہیں ہے۔ یہ سن کر تیر اندازوں نے تیروں کی بارش میں اور زیادتی کرنا شروع کر دی۔ زنجیر والے لوگ اپنے اسلحہ سے مسلمانوں کی طرف بڑھے، تلواریں ہاتھوں میں آتش کے شعلوں کی طرح دمکنے لگیں۔ لڑائی نے میدان پر قبضہ جما لیا۔ مسلمانوں نے اپنی جان پر رحم کر کے جو انہیں چشم زخم پہنچے تھے بھاگنا شروع کیا۔ عبادہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مسلمانوں کو اپنی طرف آتا سواروں کو پیچھے مڑتا اور گھوڑوں کو پلٹتے دیکھا تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بار الہ جو مدد آپ ہم پر جگہ نازل فرماتے رہے ہیں وہی یہاں پر بھی نازل فرمائیے۔ اس کے بعد میں نے حمیر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا معاشر الحمیر، جنت سے دوزخ کی طرف بھاگتے ہو؟ اے قرآن پاک کے حاملو، آخر کیسا بھاگنا ہے؟ کیا تم ننگ و عار سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اللہ واحد قہار و جبار کے سامنے نہیں ہو؟ کیا وہ حالات پوشیدہ سے واقف کار نہیں ہیں؟ افسوس تم کفار سے بھاگتے ہو۔ میری اس بات کا جواب کسی نے نہ دیا اور وہ ایسے ہی بہرے ہو گئے کہ گویا بالکل ہی نہیں سنتے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تیرا قبیلہ تو جواب سے گونگا ہو گیا۔ اب میں نے قبائل عرب کے ہر قبیلے کو آواز دینا شروع کی، مگر ہر ایک اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ میں نے زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا اور برابر سے بڑھتا ہی رہا۔ آخر نصرت خداوندی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ابھی بہت ہی کم وقت گزرا تھا کہ آسمان سے ہماری مدد آ گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان لوٹتے لوٹتے اس ٹیلے تک جہاں عورتیں پناہ گزین تھی پہنچ گئے اور سوائے صاحب رایات حضرات کے اور کوئی مقابلے میں نہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مارکے میں موجود تھا۔ میں نے یوم تعویر کے مارکے سے زیادہ سخت اور کوئی مارکہ نہیں دیکھا۔ گھوڑے اپنے دوموں کے بل پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے، تمام مسلمان بھاگ پڑے تھے، محض سرداران لشکر اپنے ہاتھوں میں نشانات لیے ہوئے لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن سفیان، عمرو بن عاص، مصیب بن فرازی، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس، شرحبیل بن حسنہ، زرار بن ازور اور مرکال بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہم کو میں نے دیکھا کہ یہ حضرات نہایت بے جگری کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے اس بے باکی سے لڑ رہے تھے کہ انہیں اپنی جانوں کے متعلق پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ یہ چند نفوس آخر کب تک اس طرح لڑیں گے، مگر یہ برابر لڑتے رہے، حتیٰ کہ باری تعالیٰ جل جلالہ نے ان خواتین کے حملے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزواؤں میں شریک ہوا کرتی تھیں ہماری مساعد فرمائی۔ راشد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑائی میں جایا کرتی تھیں وہ زخموں کی مرہم پٹیاں کیا کرتی تھیں، پانی پلایا کرتی تھیں اور میدان کاردار میں لڑا کرتی تھیں۔ میں نے خواتین قریش سے کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ غزووں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو کر اس قدر لڑی ہوں جتنی کہ یہاں جنگ یرموک میں بے جگری کے ساتھ لڑی، اور خلافت فاروقی میں انہوں نے کارہائے نمایاں کی ہے۔ جس وقت مسلمانوں پر عرصہ حیات بالکل تنگ ہو گیا، عرب قتل ہونے لگے، رومی ان میں راکے مل گئے اور انہیں ہر جگہ تحت کرنا شروع کر دیا، تو خواتین قریش نے مردانہ وار اٹھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ مہاجرین کی عورتیں لخم اور جذام کے قبیلوں کی عورتوں سے مل گئیں۔ جنگ برابر قائم تھی، شعلے بھڑک رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قومیت، ماؤں کے نام اور اپنے لقبوں کو زور زور سے یاد کر کے لڑنا شروع کیا اور اولادوں کو گود میں اٹھا اٹھا کر گھوڑوں کے منہوں پر چوبے مار مار کر انہیں جنگ کی طرف لوٹا دیا۔ بعضوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا اور بعضوں نے مسلمانوں کو مار مار کے جنگ کی طرف لوٹنے پہ مجبور کیا، جب تک وہ لڑائی اور میدان کاردار کی طرف نہ پھر گئے اس وقت تک انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ برابر لڑ رہی تھیں، مردوں کی حمایت کرتی جاتی تھیں اور رومیوں نے ان پر ہجوم کیا۔ رومیوں کے حملے سے لخم، جذام اور خولان کی عورتیں پسپا ہو کر پیچھے ہٹیں، مگر حضرت خولہ بنت ازور، ام عقیم بنت حرس، سلمہ بنت لوی
اور لبنہ بنت سالم رضی اللہ تعالی عنہن ان عورتوں کی طرف بڑھیں اور ان کے چہروں اور سروں پر چوبے مار کر کہنے لگی کہ تم ہمارے بیچ میں سے نکل جاؤ، تم نے ہماری جماعت کو بھی سست کر دیا۔ یہ سن کر خواتین پھر لڑائی کی طرف مڑیں اور بے خوف و خطر لڑنے لگی۔ حضرت ام حکیم بنت حرث رضی اللہ تعالی عنہا تلوار لیے ہوئے ان کے آگے آگے تھیں اور کفار کو پیچھے ہٹا دیتی تھیں۔ اسی روز سوائے نصیحت کے عورتوں کی زبان پر اور کوئی الفاظ نہیں تھے۔ حضرت ام حکیم بنت حرث رضی اللہ تعالی عنہا مارتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھیں کہ معاشر العرب، ان بغیر ختنہ کیے ہوئے کفار کو مار لو۔ یہی حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی جاتی تھی، اور ان کے ہاتھ میں جو ہندی تلوار تھی اس سے مشرکین کو قتل کرتی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کے سوا کسی مرد کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ بلند آواز سے نصیحت کر رہے تھے کہ معاشر المسلمین، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس امتحان میں پورے اترو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آؤ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا نہایت شجاعت کے ساتھ اپنے شوہر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا دوش بدوش اپنے گھوڑے کی باگیں ان کے گھوڑے کی راسوں سے ملاتے ہوئی لڑ رہی تھیں، اور جب وہ رومیوں پر کوئی حملہ کرتے تھے تو آپ بھی برابر اسی طرح رومیوں پر حملہ کرتی تھی۔ مسلمان مردوں نے جب اب خواتین اسلام کی یہ بہادری اور ان کا اس طرح جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا دیکھا تو ایک دوسرے سے جو اس کے قریب تھے کہنے لگا کہ اگر ہم ان عورتوں کی طرح بھی نہ لڑے تو ہمارا ان عورتوں کے بجائے چوڑیاں پہن کر پردے میں بیٹھ جانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ کی طرف پھرے اور لڑنے لگے۔ خداوند تعالی جل جلالہ نے واقعی جنگ یرموک کے روز خواتین قریش کو ہی جرأت و ہمت دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جزائے خیر عنایت فرمائے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن فضل اور اسے یزید بن ابو سفیان نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روایت کی ہے کہ جنگ یرموک رجب 15 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رومیوں میں سے ایک کافر نے ہم پر حملہ کیا تو حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں اور تلوار سے اس پر مسابقت کرنے لگے۔ آپ کی تلوار اس کے ہاتھ سے گری اور اس کافر کی تلوار آپ کے سر پر پڑی، جس سے خون جاری ہو گیا اور آپ زمین پر گر پڑی۔ حضرت عفیرہ بنت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں زمین پر گرتا دیکھ کر چلائیں اور کہا، خدا کی قسم زرار اپنی بہن کی وجہ سے غمگین ہو گئے۔ یہ کہتے ہی آپ نے اس رومی پر حملہ کیا اور اس کی تلوار کا ایک ہاتھ چلائیں اور کہا، ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، ان کا سر اپنی زانوں پر اٹھا کر رکھا اور کہنے لگیں کہ کیا حال ہے۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جس سے ان کے سر کے بالوں کو لال پھول کی طرح رنگ کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی، اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر میرا گمان یہ ہے کہ چند ساعت کے مہمان ہوں، اگر تمہیں میرے بھائی زرار کو کچھ پتہ ہو تو بتلاؤ۔ انہوں نے کہا، یا بنت ازور، مجھے ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اے الہی، مجھے میرے بھائی کا فدیہ عوض کر دیجیے اور ان کی وجہ سے اسلام کو کوئی درد نہ پہنچا۔ دوستو، 36 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 37 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ پلیز ویڈیو کو دیکھیں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔